बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमवद्दति मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद या दावूदो इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द वक़ाल ऐज़न वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। बिरादरान व ख़ाहरान इस्लामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमने जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद असद साहब मोहतमिम आला जामिया अमीनिया रिजविया फैसलाबाद की तरफ से खलीफा बिला फासिल को गालियां कहने पर जो उन्होंने मुनाजरा का चैलेंज फरमाया था, हमने उस मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लिया। हजरत साहब ने फरमाया कि नास पेश करें मौला अली की इमामत के बारे में, 12 इमामों की खिलाफत व इमामत के बारे में। हमने उनसे गुजारिश की कि हम क्योंकि 2 महीने और 8 दिन अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम में मसरूफ़ होते हैं, हम आपसे रबीउल अव्वल में बात करेंगे। हज़रत साहब को उससे तसल्ली न हुई और उन्होंने अभी जो रीसेंट क्लिप इरशाद फरमाया, हालांकि उससे कबल हम नुसूस बयान कर चुके हैं, खिलाफत व इमामत पर पूरी मजालिस पढ़ चुके हैं, एक अशरा पूरा इरसाल कर चुके हैं, अपनी किताब इरसाल कर चुके हैं जो पूरी इमामत के बारे में है। मगर हजरत साहब ने फरमाया फेसबुक पर उन्हें बताया जाए, तो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर यह मुख्तसर क्लिप डाला जा रहा है। इसके मुफस्सल क्लिप इंशाअल्लाह बाद में आते रहेंगे। यह हमारा तीसरा क्लिप है हजरत मौलाना के मुनाजरा के चैलेंज के कबूल करने के बाद। पहली बात तो मुसलमान भाई बहनों ये नोट कर लो कि हमारा सुन्नियों के साथ कोई मुनाजरा नहीं है। तीसरे क्लिप में भी यही कह रहे हैं जो पहले 2 क्लिप्स में कहा है, सुन्नी भाइयों के साथ न हमारा कोई मुनाजरा है, न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई है। हम अहले सुन्नत का एहतराम करते हैं और वो अहले तशय्यो का एहतराम करते हैं। हम अपने अकीदे को छोड़ते नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ते नहीं। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में शिया और सुन्नी हमेशा इकट्ठे रहते आए हैं और इंशाअल्लाह रहते रहेंगे। लिहाजा हजरत मौलाना साहब इस जंग व जदल को या इस मुनाजरे मुबाहसे को शिया सुन्नी का नाम न दें, उनकी बड़ी मेहरबानी। अब आइए हजरत साहब के क्लिप से मैंने बेकाफ के लफ्ज पर एतराज करते हुए अर्ज किया था, आप अपनी बुजुर्गी का ख्याल रखें, सफ़ेद रीश है आपकी, आप की ज़बान से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। आखिरी क्लिप में उन्होंने और इंतहा कर दी, बेकाफ के साथ वाव अलिफ सीन भी लगा दिया और पूरी शिया कौम को बे हे वाव नून काफ के
لفظ سے بھی پکارا، میری تو زبان میں یہ ہمت نہیں کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں، نہ جب سے میں اس دستار پیغمبر پہنتا ہوں نہ میں نے کبھی زندگی میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، مجادلہ کریں، کچھ بھی کریں، آپ ازراہ کرم اپنا لہجہ وہ رکھیں جو اخلاق محمدی سکھاتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ باقی رہی بات، آپ نے فرمایا ہے کہ شیعوں کا تبرہ پہلا اصول ہے، تو شاید آپ کے مطالعے میں یہ چیز نہیں گزری، اگر گزری ہے تو شاید تسامح ہو گیا ہو کہ شیعوں کا آخری فریضہ تبرہ ہے، اور تبرہ مشرکوں سے ہے، کافروں سے ہے، دشمنان خدا و رسول سے ہے، دشمنان اہل بیت سے ہے، منافقین سے ہے۔ تبرہ ہمارا آخری فریضہ ہے، تولا اور تبرہ۔ تولا محبت اللہ رسول و اہل بیت سے، تبرہ ان کے دشمنوں سے براعت۔ جہاں تک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ شیعہ گالی دیتے ہیں، تو حضرت صاحب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے عزیز شاگرد بھی آپ کو جواب دے چکے ہیں کہ ہم اہل سنت کو تو درکنار، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، ان کے ساتھ معاشرت کو ہم جائز سمجھتے ہیں، ان کے جو گروسری اسٹورز ہیں وہاں سے گوشت خرید کرتے ہیں، ان کے مطاعم سے، ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ آتے جاتے ہیں۔ ہم شیعان علی کافر کو بھی سب و شتم نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے۔ کتنی مرتبہ آپ کو سمجھائیں، آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ شیعوں کا مذہب ہے اصحاب اور ازواج کو گالیاں دینا۔ ہم تو یزید کو بھی گالی نہیں دیتے، لعنت کرتے ہیں یزید کے اوپر۔ گالی ہمارے مذہب میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ گالی یزید کے خاندان کی کریشن ہے اسلام کے اندر۔ جو یزید کو پسند کرتا ہوگا وہ گالی دے گا، جو حسین کا محب ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب وخلیفتہ بلا فصل کیوں گالی ہے؟ اس لیے کہ غدیر کے میدان میں اللہ عز و جل کے نبی نے اللہ کے حکم پر حضرت علی کو خلیفہ بھی بنایا، امام بھی بنایا، ہادی بھی بنایا، ولی بھی بنایا، مولا بھی بنایا۔ خطبہ غدیر 110 اصحاب سے نقل کیا ہے علامہ امینی نے الغدیر کی 11 جلدوں میں، آپ اپنے منابع بھی چیک فرما لیں۔ بلکہ جو پہلا جلسہ تھا دعوت ذو العشیرہ کا، جسے صرف و نحو کے قانون کے مطابق دعوت ذی العشیرہ کہنا چاہیے، غلط العام ہے، دعوت ذو العشیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، وہاں پر اس جلسے کا اہتمام کیا ابو طالب علیہ السلام اور علی علیہ السلام نے، اور اس میں حضور نے ایک عام اعلان کیا، ایکم یوازرنی فی ھذا الامر الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی، کون ہے جو اس امر رسالت میں میری مدد کرے، میرا بوجھ اٹھائے، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، و خلیفتی بینکم، اور تم میں وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تو جب دعوت ذی العشیرہ میں خلافت مولا علی علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، وصایت کا اعلان ہو گیا، اخوت کا اعلان ہو گیا، تو یہ فرما دیجئے کہ حضور نے کہاں کینسل کیا کہ یہ میرا خلیفہ نہیں ہوگا؟ وہاں جب ایکم کہا
انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ کہنے والا کون تھا؟ حضرت صاحب اب آپ سے سوال ہوں گے، اب ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، اب آپ سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ یہ سوال ایک قائم ہو گیا، یہ فرمائیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے اس کو ملاحظہ فرما لیجئے، بلکہ 204 سے 208 تک ملاحظہ فرما لیں، آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے دیں گے کہ ایک شب کی جان نشینی، خلافت اگر کسی اور سے نہیں کروائی شب ہجرت میں، اپنے بھائی سے کروائی ہے، اپنے خلیفہ سے کروائی ہے، اپنے وصی سے کروائی ہے، تو اس خلافت کو کینسل کب کیا؟ 3 سال تک مسلسل حضرت علی علیہ السلام دعوت ذی العشیرہ کے قطع نظر شیب ابی طالب میں جو سوتے رہے آفٹنلی پیغمبر کے بستر پر، وہ ایک شب کی خلافت شب ہجرت میں، اور یہ اوائل اسلام کی خلافت 3 سال کی بستر رسول پر ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے علی کو سلاتے ہیں، نبی کو ہٹاتے ہیں۔ تو حضور نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو میرا خلیفہ بننے والا نہیں ہے، اسے آج میری پرائیویٹ جگہ کی خلافت نہ دیجیے، کہیں یہ کل آفیشل خلافت کا دعوے دار نہ ہو جائے۔ یہ 2 جگہ پرائیویٹ خلافت ہے، ایکم یوازرنی والی پبلک خلافت ہے، اور اس کے بعد خود ملاحظہ فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں 30 سے آیات شروع کر لیجئے، جہاں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہ جو آیت ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور پھر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت صاحب آپ سے سوال ہے، پہلا خلیفہ جو بنایا وہ اللہ نے بنایا، وہ بنایا بھی معصوم کو، بنایا بھی علم والے کو، علم لدنی کے مالک کو، جس کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا۔ آپ جسے چاہیں خلیفہ مان لیجئے، مگر یہ ثابت کر دیجئے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو۔ حضرت علی کا علم تو اس لیے فرشتوں سے زیادہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جبریل کے بھی استاد ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا تھا عالم انوار میں من انت و من انا، حضرت علی نے جبریل کو جواب بتایا تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ اعراف کی 142 میں فقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ فرمایا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اخلفنی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہیے۔ خلیفہ بنانے والا اللہ، بتانے والا کلیم اللہ۔ اصلاح کیجئے اور فسادیوں کے راستے پہ نہ چلیے۔ پتہ چلا خلیفہ امت نہیں بناتی، ورنہ حضرت کہہ کے چلے جاتے
کہ میں جا رہا ہوں طور پہ 30 یا 40 راتوں کے لیے، آپ خلیفہ بنا لینا۔ حضرت موسیٰ کا خود اعلان کرنا دلیل ہے کہ خلافت منصب الہی ہے، اس کا اعلان نبی کر سکتا ہے، امت اعلان بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی تو حضور نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کے نازل ہونے کے بعد، آیہ غدیر کے مائدہ کی 67 ہے، نازل ہونے کے بعد خود فرمایا تھا الست اولا، کیا تم میں سے میں اولا نہیں ہوں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر دعا بھی کی اللہم والی من والا وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یہ تو خطبہ غدیر اصحاب نے فرمایا ہے۔ 1,15,000، 1,20,000، 1,24,000، 1,30,000 کا مجمع لکھا گیا ہے۔ 1,15 ہی تسلیم کر لیں، 1,15,000 اصحاب نے دیکھا حجۃ الوداع میں کہ مولا بنا دیا، امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، ہادی بنا دیا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم آپ کی بات مانیں یا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد دوسرے نعت خوان رسول کی بات مانے کہ غدیر میں تو انہوں نے فرمایا ینادیہم یوم الغدیر منہم بخم فاسمع بالرسول منادیا فاسمع بالرسول منادیا فقال، کہ حضور نے فرمایا من مولاکم و ولیکم، علی کے بارے میں کہ مولا ہے اور ولی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک، اے علی کھڑے ہو جائیے، میں راضی ہوں آپ کے لیے، من اللہ بعدی رضیتک من بعدی اماما و ہادیا، میں راضی ہوں کہ میرے بعد آپ امام بھی ہوں، ہادی بھی ہوں۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں علی امام ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں امامت کی ایک نفس لے آئیے۔ آپ کا علم زیادہ ہے یا حسان ابن ثابت کا؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں بخن بخن لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آپ کو مبارک ہو یا علی، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد کے، ہر مومن عورت کے مولا بن گئے۔ جب حضرت نے فرمایا سلموا علی علی بامرۃ المومنین، اے میرے اصحاب، اے میری ازواج، علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر۔ حضرت صاحب آپ سے سوال ہے، جب غدیر میں سارے اصحاب نے، ساری ازواج نے حضرت علی کو امیر المومنین مان لیا، تو پھر کسی اور کو امیر المومنین ماننے کا مقصد کیا ہے؟ جب امام مان لیا حسان ابن ثابت نے اور اصحاب و ازواج نے، پھر کسی اور کو امامت کا منصب دینے کا فائدہ یا جواز کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے حضرت صاحب کہ ایک اور خلیفہ ہے قرآن میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کریں۔ تو خلیفہ اللہ بناتا ہے، شورا نہیں بناتی، اور خلیفہ کے لیے حکم رب ہے، حکم قرآن ہے کہ وہ حق سے فیصلہ کرے۔ پتہ کیسے چلے حق کہاں ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، تبھی نبی نے کہا تھا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جا رہے ہو۔ بلکہ جناب دہلوی تو یہ فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں، محدث دہلوی آپ ہی کے مسلک کے عالم ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں اذا تمت العصمت کانت افاعلها كلها حقا انا ما اقول انها تطابق الحق
بل هي الحق بعینها کما قال رسول اللہ علیہ علی اللہم ادر الحق حیث ما دار، کہ عصمت جب کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہر عمل حق بن جاتا ہے۔ میں محدث دہلوی یہ نہیں کہہ رہا، یہ ذرا غور کریں پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم حق کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ معصوم جو کر دے وہ حق ہو جاتا ہے۔ تو حق تو پہچانا جائے گا علی سے، پیمانہ شناخت حق علی ہے، تو علی سے حق ہٹ کے خلافت کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ قرآن میں آدم کو خلیفہ کہا معصوم، ہارون کو خلیفہ کہا معصوم، داود کو خلیفہ کہا معصوم۔ اب جو خاتم الانبیاء کا خلیفہ ہو وہ کم از کم معصوم تو ہو۔ اور پھر آپ خود قرآن میں ہمیشہ دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، سجدہ اللہ کا ہے، آدم بمنزلہ قبلہ تھے، ابھی کعبہ نازل نہیں ہوا، تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو کم از کم قبلہ ملائکہ بن سکے۔ تو حضرت علی علیہ السلام تو کعبۃ الناس ہیں، حضور نے ان کو کعبۃ الناس بنایا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل یوں بھی ثابت ہے۔ قرآن کی جو کوالٹیز ہیں خلافت کی وہ حضرت علی میں ہے، اور پھر حضرت علی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ خود اس بات کی حاکی ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کوئی گالی نہیں، آپ نہ تسلیم فرمائیں۔ جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں 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 کو آپ مانیں، آپ کہتے رہیں ہم نہیں مانتے، ہم کہتے رہیں آپ نہ مانیے۔ اختلاف پر اتفاق یوں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کہیں کہ یہ مانو اور یہ نہ مانو۔ میں قاتل بی بی عائشہ کو اور قاتل مولا علی کو کس زبان سے رضی اللہ عنہ کہوں، کس زبان سے امیر المومنین کہوں؟ میری زبان جل جائے کہ میں اسے امیر المومنین کہوں، اسے سیدنا کہوں، اسے رضی اللہ کہوں، نعوذ باللہ، کہ جس نے ام المومنین کا مرڈر کیا ہو یا امیر المومنین کا مرڈر کیا ہو یا 80 سال تک ممبروں سے مولا علی پر لعنت کرائی ہو، یا جس نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہو، حرام محمد کو حلال کر دیا۔ حضرت صاحب حضرت امام علی علیہ السلام اور 12 اماموں کے بارے میں بہت کچھ مل جائے گا۔ اب آئیے ذرا امامت کی آیتیں یہ بھی دیکھ لیں کہ سارے مشتقات خلافت جمع کیے جائیں تو قرآن میں 12 مرتبہ خلیفہ کا ذکر ہے، 12 ہی مرتبہ امامت کا ذکر ہے، 7 مرتبہ لفظ امام، 5 مرتبہ لفظ ائمہ، تو پتہ چلا خلافت بھی 12 ہے، امامت بھی 12 ہے۔ اولئک هم المفلحون پورے قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے، گویا یہ بھی فلاح پانے والے بھی 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ بھی 12 ہیں، گویا زمانہ پورا کا پورا بھی 12 ہے۔ اور جب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ما عدتہم، تو فرمایا کہ عدتہم عدت الشہور، ان 12 خلیفوں 12 اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی کی کتاب اللہ میں، جتنی کتاب اللہ میں، جتنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی ہے۔ گھنٹے بھی حضرت صاحب 12 ہی ہیں،
مجھے اور آپ کو اوقات دکھانے کے لیے 12 ہی کا محتاج رکھا ہے اللہ عز و جل نے. برج بھی 12 ہی ہیں. مہینے کسی کے بھی ہوں، کرسچن کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، بکرمی ہوں، عیسوی ہوں، قمری ہوں، شمسی ہوں، ایرانیوں کے ہوں، 12 ہی ہیں. تو 12 اماموں کی امامت سے اور خلافت سے انکار اس لیے بھی ممکن نہیں کہ ابن حجر مکی نے اور دیگر کتب نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ 12 تعداد تھی. ابھی ابھی بلکہ ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے، اس کتاب کے اندر باقاعدہ 3 جلدوں پر وہ کتاب مشتمل ہے. لکھنے والے ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اسے لکھا ہے کہ 12 خلیفوں کے نام بھی اللہ نے بتا دیے تھے، اور یہی خلیفہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی امام ہیں. لہذا آپ حضرات تو خواتین اس ایشو کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ کتب اہل سنت میں ان 12 کے نام بھی موجود ہیں، 12 کی تعداد بھی موجود ہے، 12 کی صفتیں بھی موجود ہیں، اور یہی ہے جو اللہ کی ذات نے اپنے پیغمبر سے کہہ کر متعارف کروا دیے. اور حافظ ابو نعیم نے تو کثیر تعداد میں حدیث پیغمبر کی لکھی ہیں، اور 200 تک احادیث اہل سنت نے آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی. حضرت صاحب آئیے ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں 7 مرتبہ لفظ امام آیا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 79، سورہ یاسین 12، ہود کی 17، فرقان کی 74، اعقاف کی 12، بنی اسرائیل کی 71، اور بقرہ کی 124، اور پھر 5 مرتبہ بقرہ کی 12، انبیاء کی 73، قصص کی 5، قصص کی 41، سجدہ کی 24. یہ 12 حوالے آپ کی خدمت میں یہ بتا دیے. 3 وہ 15 حوالے آ گئے خلافت اور امامت کے. فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین. 2 بستیوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ہم نے ان سے، بستیوں والوں سے انتقام لیا. وانہما لبامام مبین. وہ بستیاں کھلی شاہراہ پر تھیں، کھلے میدان میں تھیں. پتہ چلا امامت کا فیصلہ جب بھی ہوگا کھلی شاہراہ یا کھلے میدان میں ہوگا، بند کمرے میں نہیں ہوگا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین میں آواز دی، ہر شے کا ذکر ہم نے رکھ دیا امام مبین میں. تو امام مبین وہ ہوگا جو ہر شے کا علم رکھتا ہو. جتنے امام آپ نے بنائے ہیں حضرت صاحب، ان میں سے ایک کا بتا دیجئے کہ ہر شے کا علم رکھتا ہو. ہمارا پہلا امام تو وہ ہے کہ حضرت عمر صاحب باوجود خلیفۃ المسلمین ہونے کے، صحابی پیغمبر ہونے کے، خسر معظم رسول ہونے کے، بزرگوار ہونے کے، شورا کے منتخب خلیفہ ہونے کے، ہیبت کے باوجود، فتوحات کے باوجود، لاہ و لشکر کے باوجود، خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود، لولا علی لہلک عمر 70 مرتبہ کہتے ہیں. 70 مرتبہ جب ان سے علمی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر. یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ علی ان سے علم میں افضل ہے. اور پھر یہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. کتاب موسیٰ کو امام کہا گیا تو امام وہ ہونا چاہیے جس کا اسٹینڈرڈ کتاب الہی کے برابر ہو، کم از کم معصوم ہونا چاہیے. تبھی تو حضور نے کہا تھا القرآن مالی والی و مال قرآن. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ
اعین وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام۔ کس نے امام المتقین کا لقب پایا ہے؟ ومن قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ تو جس طرح اللہ قیامت کے دن امام کے ساتھ پکارے گا، ویسے ہم دنیا میں اللہ کو امام کے ذریعے پکار رہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا جب کہا قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، فرمایا میری ذریت میں رکھنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ کوئی بھی ظالم اس منصب امامت کو نہیں پائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالم امام نہیں بنے گا۔ تو آپ کے ہاں بعض لوگوں نے، اگرچہ ہم معظم و اہل سنت کو اس کے قائل نہیں سمجھتے، یزید کو چھٹا امام لکھا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے اس انسٹیٹیوٹ کو مانیں گے جس میں تیسرا امام حسین ہے، یا اس کو مانیں گے جس میں چھٹا امام ظالم یزید ہے؟ اس لیے حضرت صاحب مہربانی فرمائیے، آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو لڑائیے نہیں خدا را۔ جب ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، تو آپ جلد بازی کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تھوڑے سے انبار ہیں جو آج آپ کی خدمت میں ہم لگا رہے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، سارے امام اچھے نہیں ہوتے، کچھ کفر کے بھی امام ہوتے ہیں۔ انہم لا ایمان لہم، جو وعدے کر کے مکر جائیں۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وکانوا لنا عابدین، انبیاء بنی اسرائیل کو امام بنایا۔ امامت ایسا منصب ہے بعض اوقات نبوت کے بعد ملتا رہا ہے، تو کنورٹڈ کو کیسے مل جائے گا؟ امام منصوص معصوم وہی ہوگا جو بائی برتھ مسلمان ہو۔ آپ اسے امام نہیں مان رہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اور ان کو امام مان رہے ہیں جو بت خانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ بت خانوں والے کنورٹڈ مسلم ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ جو آیت ہے سورہ قصص کی 5ویں، اس میں تو اللہ اعلان کہا جا رہا ہے کہ کمزوروں کو، ضعیفوں کو، مظلوموں کو ہم امام بنائیں گے۔ ہمارے تو 12 کے 12 مظلوم ہیں، اس سے آگے نص کیا چاہیے آپ کو؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، امام وہ ہوگا جو صابر ہو۔ اور پھر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ تو وہ بھی امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ہم ان اماموں کو تھوڑی مانیں گے۔ حضرت صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے 7 سال اکیلے حضور کے پیچھے مردوں میں سے نماز پڑھی، کوئی اور ابھی کنورٹ ہی نہیں ہوا، جب حضرت علی کو یہ عزت اللہ نے بخشی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ بھی پاک، ان کی اماں بھی پاک، زچہ و بچہ پاک، ان کے کھانے جنت سے آتے رہے، جب حضرت علی کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ قریش کے بچوں سے حضور کی جان حضرت علی نے ان کو مار کے چھڑائی، کاسر العظام کا لقب پایا، جب بت بھی علی نے توڑے کاسر الاصنام کا لقب پایا، جب امانتیں واپس کرنے کے لیے شب ہجرت میں حضرت علی کو اپنا جان نشین بنایا، وہ امانتیں تو کافروں کی تھیں۔ امامت، خلافت، وصایت، اولی الامریت، عصمت، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ جب کافروں کی امانت کے امین علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے،
تو علی کے علاوہ اللہ کی امانتوں کے امین کسی اور کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ سے یہ بھی سوال ہے، یہ فرمائیے کہ جب 3 سال مسلسل حضرت علی یا کبھی کبھار ان کے بھائی بستر رسول پہ سوتے رہے، تو جب خطرے کے عالم میں جان نشین علی ہے، جب تلواروں کے سائے میں جان نشین علی ہے، جب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی ہیں، جب بت توڑنے والے علی ہیں، کعبے میں پیدا ہونے والے علی ہیں، دوش پیغمبر پہ قدم رکھنے والے علی ہیں، جب سارے 5000 فرشتوں اور اصحاب سے زیادہ کافروں کو قتل کرنے والے بدر میں علی ہیں، فاتح بدر علی ہے، احد کی جنگ جو ہار گئے تھے اسے جیتنے والے علی ہیں، احد کے میدان میں ذوالفقار کو اللہ کے خزانے سے جبریل کے ذریعے وصول کرنے والے علی ہیں، خندق میں کل کفر کا سر کاٹنے والے علی ہیں، من لحاظ القلب کے سامنے نکلنے والے علی ہیں، جب خیبر کے فاتح علی ہیں، جب حنین کے فاتح علی ہیں، جب علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت جب عبادت ہے، علی کا ذکر جب سینکڑوں آیات قرآن میں آیا ہے، ہزاروں احادیث نبوی میں آیا ہے، ابن عباس کہتے ہیں 30,000 مرتبہ فضائل بیان کیے ہیں نبی نے علی کے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی ساتھ دیا ہے علی نے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کا مصداق علی ہے، انما یرید اللہ کا مصداق علی ہے، وآت ذی القربیٰ کا مصداق خاندان علی ہے، اہدنا الصراط المستقیم اور آیات صراط مستقیم کے مصادیق میں سے علی ہے۔ جب سورہ دہر علی کے خاندان کے لیے نازل ہوئی، جب سورہ کوثر علی کے خاندان کے لیے نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ، اللہ رسول اور علی کی ولایت کے لیے نازل ہوئی، جب ایک انگوٹھی کے عوض علی نے ولایت کی سند حاصل فرمائی، جب رضا الہی کے مالک علی قرار پائے، جب آئے نجوہ کے مصداق علی ہے، جب حضور نے کہا علی کی مثال سورہ اخلاص کی طرح ہے، جب حضور کریم نے فرمایا کہ علی ہی میرے قرضے اتاریں گے، جب غسل دینے والے نبی کو علی، کفن پہنانے والے علی، جنازہ پڑھانے والے علی، اور 35 سال تک تقریباً 25 سال تک تقریباً خاموشی سے بیٹھنے والے علی، اور پھر وہ علی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ اپنی ولایت کے اعلان سے ہم مسلمانوں کو مہیا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ الیوم احل لکم الطیبات کس کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ حضرت صاحب، جنت کی الاٹمنٹ کس کے خاندان کو 15 روٹیوں کے بدلے میں ملی ہے؟ کس خاندان کا شکریہ اللہ نے خود ادا فرمایا ہے؟ کون قسیم النار والجنت ہے؟ کون برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کا مصداق ہے؟ کس کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کس کی ضربت ثقلین کی بندگی سے بڑھ جاتی ہے؟ کس کے بارے میں حضور نے کہا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز؟ کیا علی کے بارے میں نہیں کہا حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیا علی کے بارے میں نہیں کہا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الی آخر، انبیاء کو دیکھنا ہو تو فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ علی کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ حضرت صاحب،
ذرا مہربانی فرمائیے، برا بھلا آپ کہہ رہے ہیں، انسان کو آپ درندے سے تعبیر کر رہے ہیں، پوری قوم کو آپ نے ایک کاٹنے والے درندے سے نسبت دی ہے۔ مہربانی فرمائے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا اللہ کا مقابلہ کرنے کا، یہ اللہ کو مقابلے میں بلانے والی بات ہے۔ ہاں اگر آپ کو درندے چاہیے تو میں بتاتا ہوں، فوالذی نفس محمد بیدہ لو موسخوا لو تباہلوا لموسخوا قردۃ وخنازیر، حضور نے فرمایا مباہلہ کے میدان میں، اگر یہ نصارہ نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو یہ یا بندر بنا دیے جاتے یا خنزیر بنا دیے جاتے۔ ہاں بندر خنزیر ہوتا ہے جو علی و بطول اور حسنین کا دشمن ہو، ہاں کتا بھی ہوتا ہے، من لحاظ الکلب، جو حضور کے خیمے میں آ کر نیزہ گاڑے، جو حضور کے گھر پہ حملہ کرے، وہ کتا ہوتا ہے۔ ہمیں خدا را ایسے نہ کہیے، آپ کی مہربانی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قاتلان حسین کو کتا کہا گیا ہے، حضور نے بھی کہا ہے۔ زہیر ابن قین کے قاتلوں کو خنزیر اور بندر کہا گیا ہے۔ لعن اللہ قاتلی موسخو الذین موسخوا قردۃ وخنازیر سیقتلک کلب ابقع، یہ سارا مطالعہ فرما لیں۔ خنزیر ان کو کہا جاتا ہے، کتا ان کو کہا جاتا ہے، بندر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ان ذوات مقدسہ کے مخالف۔ آپ خواہ مخواہ ہمارے سنی بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ شیعان علی صحابہ کرام تو درکنار، ان کا تو بہت احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ ہم تو کسی کافر کو بھی گالی نہیں دیتے بھائی، خدا را یہ گالیوں والا سلسلہ ہماری طرف نسبت نہ دیجیے۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے گھسائے ہوئے اکا دکا کوئی آ گئے ہوں بندے بکے ہوئے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہوں، تو ان کا حشر اللہ انہی کے ساتھ کرے کہ جن کی وجہ سے وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم شیعہ سنی اکٹھے رہتے رہے ہیں، اکٹھے رہتے رہیں گے۔ آخر میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ شورا منصوص من اللہ امام خلیفے جانشین کے لیے نہیں ہے، ہادی کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ اپنی طرف سے ان علینا للہدیٰ، اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہدایت کے اہتمام خود فرمائے۔ یہ شورا اور ایشوز کے لیے ہوتی ہے، حضور بھی مشورہ فرماتے تھے، یہ اس کے لیے نہیں۔ اور جو پہلی شورا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ انما الشورى بین المہاجرین والانصار، تو پہلی جو شورا تھی اس میں مولا علی نے 65 سوال کیے تھے، یہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ اب میں ربیع الاول میں حاضر ہوں گا، یہ نہ سمجھیے گا میں بھاگ گیا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں حضرت عباس کی اولاد سے ہوں، حضرت علی کا خون ہے میری رگوں میں اعوان ہوں، علوی ہوں۔ ہم بھگانے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں، اور ہم بھاگنے والوں پہ حملہ بھی نہیں کرتے۔ ہم اس کی اولاد ہیں جو فرمایا کرتے تھے انا لا افر ممن یکر ولا اکر علی من یفر، میں بھاگنے والوں پہ حملہ نہیں کرتا، خود میدان سے کبھی بھاگتا نہیں ہوں۔ پہلا سوال، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں بغیر نمبر کے پڑھتا جاؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شورا والوں سے پوچھا تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا کیے ہوں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا سید الشہداء ہو حمزہ؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔
کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول اللہ کا بیٹا رسول نے قرار دیا ہے؟ شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان بہشت کے سردار ہیں؟ شورا والوں نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ ارکان شورا نے فرمایا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا؟ ارکان نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کے لیے من کنت مولا کا اعلان ہوا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو رسول خدا نے اپنا بھائی بنایا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی خندق کا فاتح ہے؟ شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کو ہارون محمدی کا اعزاز نصیب ہوا؟ شورا والوں نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے قرآن میں 10 آیات میں مومن کہا ہو؟ ارکان نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ شب ہجرت رسول کے بستر پر تم میں سے کوئی سویا تھا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ احد کے دن اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گود میں رسول کی وفات ہوئی ہو؟ شورا والوں نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول کو غسل دیا ہو اور تجہیز و تکفین کی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس رسول کا اسلحہ، علم اور انگشتری ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے بت تڑوائے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ حاطف غیب نے کسی کو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی ندا دی تھی؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ بھنے ہوئے منفرد پرندے کا گوشت اکیلے کھایا ہو امت میں سے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی اور کے لیے رسول نے کہا تھا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہوگا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی نے آیا نجوہ پر عمل کیا؟ منسوخ ہو گئی جو۔ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کسی نے رسول خدا کا خاصف النعل ہونے کا شرف حاصل کیا، جوتیاں صاف کرنے والا؟ کہنے لگے نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جب علی کے علاوہ کوئی پیغمبر کی جوتی صاف نہیں کر سکتا، امت کی صفائی کے لیے علی کے علاوہ کون آگے آ سکتا؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 100 کھجوروں کے عوض پانی کے 100 ڈول نکال کر وہ کھجوریں رسول کو کھلائی ہوں؟ کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدر کے دن ہزاروں ملائکہ نے سلام کیا ہو؟ 3000 کا لفظ ہے۔ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدر کے دن 3000 ملائکہ نے سلام کیا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی مسلم اول سے مسلمان کا اعزاز رکھتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یعنی کوئی ایسا ہے جو کنورٹ نہ ہوا۔ کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے رسول خدا جس کے گھر میں سب سے آخر میں نکلے ہوں اور سب سے پہلے اس کے گھر جاتے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ہے جس کے متعلق نبی نے فرمایا ہو تو ہی میرا پہلا مصدق ہے اور حوض کوثر پر تو ہی میرے پاس سب سے پہلے آئے گا؟ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے افراد خاندان کو رسول خدا مباہلہ میں لے گئے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو؟ اللہ نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے ذریعے آیت نازل کی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق سورہ دہر نازل ہوا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ نے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ کی آیت نازل ہوئی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔
کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جسے رسول خدا نے ایسے 1000 کلمات تعلیم کی ہوں جس سے ہزار اس نے خود نکالے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ رسول نے نجوا کیا ہو؟ اور معترضین کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا رسول نے کہ میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی، اللہ نے کی ہے۔ کیا کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے کہا وہ جھوٹا ہے جو گمان کرے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر علی سے بغض رکھتا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا ہو جو میرے ٹکڑوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی؟ دریافت کرنے والوں نے پوچھا ٹکڑے کون ہیں؟ کہ وہ علی و فاطمہ حسن و حسین ہے۔ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے نبی اکرم نے فرمایا ہو انت خیر البشر، انت خیر البشر؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو حق و باطل کا میزان رسول نے قرار دیا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے رسول نے چادر تطہیر میں داخل کیا ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جو غار ثور میں رسالت مآب کے لیے کھانا لے کر جاتا ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نہیں۔ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا انت اخی و وزیری و صاحبی من اہلی؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا ہو انت اقدمہم سلما و افضلہم علما و اکثرہم حلما؟ جواب میں فرمانے لگے نہیں۔ کیا تم میں سے میرے علاوہ کسی نے مرب یہودی کو قتل کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ خیبر میں ایسے وزنی دروازے کو کسی نے اٹھایا جسے کئی لوگ اٹھاتے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ میرے علاوہ کسی نے کسی کے سب و شتم کو رسول نے اپنا سب و شتم قرار دیا؟ من سب علی فقط سبنی؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہو اس امت میں مجھے وہی برتری حاصل ہے جو سورج کی چاند پر اور چاند کی دوسرے ستاروں پر؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کے دوست کو جنت اور دشمن کو دوزخ کی بشارت دی گئی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول نے کہا وہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور علی من شجرۃ واحدہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو رسول نے سید العرب فرمایا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا جبریل مہمان ہو بلکہ بھائی بھی ہیں جبریل تو؟ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ہے جس نے سورہ برات کی تبلیغ کی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی جنت اور دوزخ کے بانٹنے والا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا تم جب یہ جانتے ہو یہ میرے فضائل ہیں تو پھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت صاحب میرا تیسرا کلپ تمام ہوا، چوتھے کلپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں یہ کلپ سنی بھائیوں کے لیے نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، سنی ہماری بہنیں۔ ہم انشاءاللہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آغا حاج سید علی خامنائی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی سیستانی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید سعید الحکیم دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ اسحاق فیاض دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ وحید خراسانی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید شبیری زنجانی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ جعفر سبحانی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ
صافی گلپیگانی دامت برکاتہ، آیت اللہ العظمی حاج سید گورگانی دامت برکاتہ، اور جتنے بھی مراجع کرام، آیات عظام، آیات کرام کے احکام کو ہم فالو کرتے ہوئے مملکت خداداد میں بلکہ دنیا میں شیعہ سنی اتحاد کو قائم رکھیں گے، وحدت بین المؤمنین، وحدت بین المسلمین کا خیال رکھیں گے، ہم صحابہ کرام کی وفا کا بدلہ ان سے وفا کی صورت میں دیں گے، ازواج مطہرات کی صفا کا بدلہ صدق و صفا سے ان کی محبت اور احترام سے دیں گے۔ اصحاب و ازواج تو دور، آج کے اہل سنت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، کسی سنی پر بھی ہم لعن و طعن نہیں کرتے، سب و شتم نہیں کرتے، ہم منافقوں پر ضرور لعنت کرتے ہیں، ہم حضور کو اذیت دینے والوں پر ضرور تبرہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضرت صاحب، ایک تو اپنی بزرگی کا خیال رکھیے، آپ کی ریش مبارک سنت پیغمبر کا ثبوت دیتی ہے، آپ کے دہن مبارک سے بھی اخلاق رسول کا ثبوت ملنا چاہیے۔ کسی پوری قوم کو نعوذ باللہ بے ہا واو نون کاف یہ کے الفاظ کہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مناظرہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ، مجادلہ لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، یہ سنی شیعہ کا مناظرہ نہیں ہوگا، یہ سخاوت حسین اور علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد کا مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، مجھ فقیر کو اجازت دیجیے، میں نے ٹریول بھی کرنا ہے، آج سے مجالس شروع ہو رہی ہیں، اس کلپ کو عام کیجیے، تمام میرے شیعہ بھائی، سنی بھائی بھی اس کو عام کریں۔ انشاءاللہ اگلے کلپس میں ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، ان کے ذریعے حب علی، خلافت علی، امامت علی، وصایت علی، افضلیت علی، عصمت علی کے ثبوت فراہم کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی قبول فرما لیجئے۔ میرے ایک بھائی ہے جعفر نقوی، انہوں نے کہیں میرا کلپ دیکھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کو اگر 1 کروڑ نہیں چاہیے تو مجھے لینے دیجیے۔ حضرت صاحب، آپ کروڑوں میں اپنے پاس رکھیں، آپ سے ہم دستبستہ گزارش کریں گے شیعہ سنیوں کو آپس میں نہیں لڑوانا۔ آپ کی تسلی کرنے کے لیے یہ فقیر حاضر خدمت ہے، نہ میں کہیں بھاگنے والا ہوں، نہ کبھی بھاگا ہوں، نہ کبھی بھاگوں گا۔ میرا مستقل پتہ ہے ملک سخاوت حسین ولد عطا اللہ، موضع سندرال خاص، ڈاک خانہ خاص، تھانہ خوشاب، تحصیل و ضلع خوشاب، قوم میری آوان ہے۔ 700 سال سے ہم سندرال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، 300 سال ہم تلہ گنگ میں رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، علوی ہوں، آوان ہوں۔ یہاں کا میرا پتہ ہے 779 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک 11218۔ میرا آفس کا نمبر ہے 718-675-6987۔ میرا سیل نمبر ہے 856-266-5786۔ دن کے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک امریکہ کے ٹائم کے مطابق ایام عذاب میں گفتگو کروں گا۔ آپ کال فرما لیجئے، خود کال کر لیجئے، تشفی کر لیجئے، تسلی فرما لیجئے، نہ ہم کہیں بھاگنے والے ہیں۔ جب کسی کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے تو اگر وہ مصروف ہو جائیں تجہیز و تکفین میں تو ان کو بھاگنے والا نہیں کہتے۔ ہم اب کیونکہ فاطمہ کے لال کی صف ماتم میں مصروف ہو رہے ہیں تو بھاگنے والا نہیں کہیے گا۔ آپ اس کا جواب دیجئے۔ یہ جو میں نے کچھ سوال کیے ہیں، انشاءاللہ کم از کم 100 اور سوال کے بعد، پہلے اشرے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ایھا المسلمون والمسلمات،
تقبل اللہ اعمالکم واعظم اللہ اجورکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.